वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन और मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अबान इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें है कि आवाम के साथ जो है वो उसको जोड़ा जाए, जो हमारे असल मसाइल हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक रवायती जो सिलसिला चल रहा था वो यही है कि ये बात हुकूमत ने की है तो अपोजिशन ने तो उसकी मुखालफत करनी ही करनी है। हम उसको बदलने की सही कर रहे हैं, हम उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये नुक्ता बार बार सामने रख रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान का ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है और इसके जो मसाइल हैं वो उस वक्त तक हल नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने पाँव से आगे देखने की सलाहियत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे। जो हमारा एक बुनियादी मुद्दा रहा है जमहूरियत के हवाले से, वो इंतखाबात के ऊपर और इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके ऊपर एतमाद का है। आप सब लोग जो तमाम ही इंतखाबात को, बड़े सीनियर लोग भी बैठे हैं जो बड़े इंतखाबात को कवर करते रहे हैं, हम हर इंतखाब के बाद ये देखते हैं कि एक झगड़ा पड़ता है कि जी ये नतीजा हमें मंजूर है, एक नतीजा हमें मंजूर नहीं है। हम ये कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो शख्सियत हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक न्यूट्रल अंपायर दिया। आपको याद होगा कि क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान भारत सीरीज़ में कभी जो मैचेस थे उनके ऊपर यकीन नहीं आता था। भारत का अंपायर होता था तो वो LBW देता ही नहीं था अपने लोगों को, और सेम केस हमारे साथ भी चल रहा था, हमारे अंपायर भी नहीं देते थे। और ये वो एक माहौल था जिसमें इमरान खान ने न्यूट्रल अंपायर की बात की और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर न्यूट्रल अंपायर हैं और कभी भी अंपायर का फ़ैसला जो है उसको चैलेंज नहीं होता। और जो चैलेंज होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई। आप देखते हैं LBW का डिसीजन है, मुझे मंजूर नहीं है, ऊपर चले जाएं कैमरों से देख लें। इसी तरीके से बैट को टच हुआ है, बॉल नहीं हुआ, आप बैट को जो है वो वॉइस के ऊपर चले जाएं। टेक्नोलॉजी ने इन चीज़ों को आसान किया है और बहुत ही एक जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको मालूम है कि कितना बड़ा ये तनाज़ा था और अब कितना ये कम रह गया। इसी असूल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको ये टास्क दिया और PTI को ये उन्होंने इस तरफ ये टास्क दिया कि हम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसके ऊपर तमाम लोगों का ये ना हो कि ये इलेक्शन हम जीते हैं तो झगड़ा हो और वो जीते हैं तो वो झगड़ा हो। पहले दिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए और पहली स्पीच की, उस दिन उन्होंने अपनी सीट से उठ करके लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की नशिस्त पे गए और उन्होंने वहाँ पे उनको ये कहा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, हम आज ही ये कमीशन बनाने को तैयार हैं। पार्लियामेंट की कमेटी पहले दिन इमरान खान साहब ने बना दी। ये कमेटी बनाने के लिए पिछली दौरे हुकूमत में 4 साल लगे थे, धरने देने पड़े, कमीशन देने पड़े, पूरा एहतजाज हुआ, 4 साल लगे ये कमेटी बनाने में। हमने पहले दिन बना दी। उसके बाद उस कमेटी के कोई 30-32 इजलास हुए। उन इजलासों में क्या कहा गया? नंबर 1, PMLN कह रही थी कि यहाँ पे जो RTS सिस्टम है वो बैठा है और हमारे साथ धांधली हुई है। उनको ये कहा, परवेज़ खट्टक साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, मैं उस कमेटी में था। हमने कहा जी कि जिन हलकों में RTS सिस्टम बैठा है और आपका ख्याल है कि वहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुई है, उन हलकों की तफसील दे दें। एक हलके की तफसील जो है उस कमेटी के सामने नहीं आई। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉर्म 45 होता है वो गायब हो गए और वो हलके जो हैं वहाँ पर जो फॉर्म 45 था वो ROs के पास पहुँचा नहीं। हमने कहा उन हलकों की तफसील दे दें, कोई तफसील नहीं आई। फिर हमने इलेक्शन कमीशन के पास जो इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल होती हैं उनका रिकॉर्ड मंगवाया तो पता ये चला कि पूरे पंजाब में 25 इंतखाबी अज़रदारियाँ फ़ाइल हुई
ان میں سے 13 پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہوئی تھی، 11 پی ایم ایل این کے لوگوں نے کی ہوئی تھی. لہٰذا صرف میڈیا کے بل کے اوپر یہ نیریٹو بنانا، یہ بیانیہ بنانا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، یہ ایک وتیرے کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ابھی بھی جو انتخابات ہوئے ہیں، ابھی جو الیکشن ہوا ہے کراچی میں، اس میں دوبارہ کون کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی؟ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی. اور کس کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی؟ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں دھاندلی کی. اسی طریقے سے سینٹ کے الیکشنز ہوئے، ہم نے پورا زور لگا لیا کہ اس الیکشن کو ہم اوپن ووٹ کرتے ہیں. یہ اوپن ووٹ کیا تھا؟ یہ وہ ووٹ تھا جو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے آپس میں طے کیا تھا کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا. 2015 میں پی ایم ایل این یہ لیجسلیشن لے کے آئی تھی، قانون سازی لے کے آئی تھی کہ یہ ووٹ اوپن کیا جائے گا. اسی اصول کے اوپر جو خود پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے رکھا کہ ہم سینٹ کا ووٹ اوپن کرتے ہیں. ہم نے جب کہا، وزیر اعظم عمران خان نے جب کہا کہ آئیے آپ نے جو بات کی تھی وہ درست کی تھی، آئیے اس کو اوپن کرتے ہیں، یہ 180 ڈگری کے اوپر واپس پھر گئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے اوپن نہیں کرنا. اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب کو، جو میرا ان کا احترام ہے، جس طریقے سے ان کو الیکشن جتوایا گیا اور جس طریقے سے وہ پھر سینیٹر بنے، اور پھر جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے، یہ کہانی ساری آپ کے سامنے. اگر آپ اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم نے صرف ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ نتیجہ صحیح نہیں آیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو پھر تو دیکھیں آپ کی سیاسی ترقی رک جائے گی، آپ کی جمہوری ترقی رک جائے گی، آپ آگے نہیں جا سکیں گے. اس لیے عمران خان کا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ آئیے مل کر اصلاحات کرتے ہیں. پھر درمیان میں بارہا یہ بات کہی گئی کہ دیکھیں جی وزیر اعظم خود نہیں کہہ رہے، باقی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے. وزیر اعظم صاحب نے اسپیکر صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تمام جو ہماری جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ اصلاحات کریں. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے براہ راست ٹویٹ کی، براہ راست انہوں نے بیان جاری کیا کہ اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن کو مل کے آگے بڑھنا چاہیے. اب ہم جب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر اس میں کون رکاوٹ ڈال رہا ہے؟ ہم انتخابی نظام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو ابھی جس کی تفصیل ابھی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، ہم اس کو ماڈرنائز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم الیکٹرک ووٹنگ مشین اس میں لانا چاہتے ہیں جس سے کہ رزلٹس جو ہیں رات 12 بجے تک نہ رکے رہیں، بلکہ پولنگ کے بعد اگلے 20 منٹ میں 25 منٹ میں نتیجہ آپ کے پاس ہوگا. اسی طریقے سے ہم جو باقی اصلاحات اس میں تجویز کر رہے ہیں وہ تمام وہ ہیں جس کے نتیجے میں انتخابی عمل کے اوپر عوام کا، سیاسی جماعتوں کا اور انٹیلیجنشیا کا اعتماد بڑھے گا. اگر اب آپ کو آفر کون کر رہا ہے مذاکرات کی؟ وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو حکومت کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اصلاحات کا بیڑا اٹھائے. مجھے آپ بتائیے، کبھی کوئی سیاسی جماعت یہ کہے گی کہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں؟ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو ہم کہیں کہ وہ آگے آ کے لیجسلیشن کرے اور اصلاحات کرے. کبھی کوئی سیاسی جماعت آپ نے ایسی سنی ہے جو کہ یہ بات کرے گی؟ ہر سیاسی جماعت جو ہے، ہر وہ شخص جو الیکشن لڑتا ہے، اس کا کام تو یہ ہوگا کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کرے. اور جو یہ نعرہ کچھ دنوں پہلے لگا رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت تب ملے گی جب پارلیمان کو عزت ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارلیمان کی کو کوئی حیثیت نہیں دیں، اور وہاں پہ چونکہ وزیر اعظم ہماری مرضی کا نہیں ہے لہٰذا وزیر اعظم کو نہیں، ہم الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیں. اس کے نتیجے میں ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے جب آپ کی یہ اس طرح کی بات اگر آپ کریں کہ آپ کو پارلیمان کے اوپر اعتماد نہیں ہے. اور دوسری بات، شہباز شریف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے، تینوں نے ای وی ایم مشینز کو دیکھا بھی نہیں.
انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. بھائی آپ اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں, بلکہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم کریٹ کریں جو کہ ان سائنٹسٹ کے ساتھ, ماہرین کے ساتھ بیٹھے. اور یہ جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں, پاکستان کے انجینئرز ہیں, یہ ہمارا فخر ہے. آپ ہر آدمی کو اس طرح سے کنٹروورشل نہ کریں. یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری جنہوں نے یہ کریٹ کیا ہے ٹیکنالوجی, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. اس سے پہلے جب میں منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھا اور مجھے اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ, انجینئرز کے ساتھ جو کام کرنے کا موقع ملا, اپنے اساتذہ کو جو کہ یونیورسٹیز میں ٹیکنالوجیز کو دیکھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, آئی ایم سو پراؤڈ آف دیم. جس قسم کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس کو برانڈ نہیں کر سکے. ادروائز پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے, ہمارے جو ینگسٹرز, جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ٹیکنالوجیز, یہ کمال کا کام کر رہے ہیں. سو میری درخواست یہ ہوگی, ڈاکٹر بابر اعوان صاحب اس کو جو ہے وہ تفصیل سے آپ کے سامنے وہ ریفارمز ایجنڈا رکھیں گے, اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں گے. اور اس کو میں دوبارہ اپوزیشن سے یہ کہنا چاہوں گا, ہمیں علم ہے کہ ساری عمر آپ پرچیوں ہی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور پرچیوں سے ہی آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اقتدار لیا ہے. لیکن اب ملک کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم پرچیوں سے باہر نکلیں اور نئی اور جدید اصلاحات جو ہے وہ انتخابی نظام میں متعارف کرائیں. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک یہ ایسا مسئلہ ہے اس وقت جو الیکٹرل ریفارمز کا, یہ اس سے آئینی بحران تو کوئی پیدا نہیں ہوا, لیکن آئینی اداروں پہ عدم اعتماد کا بحران پیدا ہو گیا ہے قوم میں, جو بڑی خطرناک بات ہے. ملک صرف زمین اور بلڈنگوں سے نہیں بنتے, وہ اداروں سے اور اس کے عوام سے بنتے ہیں. اس لیے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو پرسپیکٹو دیتا ہوں. پاکستان میں جو جدید دھاندلی کا سب سے بڑا طوفان اٹھا, وہ ایک سیاسی جج صاحب تھے. انہوں نے 2013 کے الیکشنز میں جا کے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسرز تھے ان سے خطاب کر لیا, اور وہ اپنے ادارے سے, اپنے آئینی مینڈیٹ سے باہر نکل کے ایک اور آئینی ادارے کے مینڈیٹ میں جا کے انہوں نے مداخلت کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 22 ملک کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا, سب نے اس کو کہا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. اس کا دوسرا پہلو جس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب نے ابھی, فواد صاحب نے روشنی ڈالی ہے, میں صرف ایک آپ کو اس کا اینگل بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا, جس میں 2-3 میں تو میں وکیل تھا اور میں ریپرزینٹ کرتا پی ٹی آئی کے لوگوں کو, اور وہ نہیں کھولے گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج اور سب سے طویل دھرنا وہ سٹیج کرنا پڑا لوگوں کو. اس الیکشن کے بعد جو ریفارم ہوئی وہ 2017 کے الیکشن ایکٹ کے ذریعے سے ہوئی, اور اس کو جو بنانے والے تھے جن کے دور حکومت میں وہ ایکٹ بنا, انہوں نے کہا یہ ناقص ہے, یہ فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے میٹ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ریکارڈ پہ ہیں. اسی لیے انہوں نے جو 2018 کے الیکشنز تھے, جن کو بین الاقوامی مبصرین نے, فیفن نے, میڈیا کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ بائی اینڈ لارج بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے ہیں, ان الیکشنز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. اس صورتحال میں 2 راستے حکومت کے سامنے کھلے ہیں. ایک یہ ہے کہ بزنس ایز یوزول کا سٹیٹس کو ہم چلنے دیں اور کوئی ریفارم نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ گیون سرکمسٹانسز میں جو بھی زمینی حقائق ہیں ان کے اندر ہم ریفارم کریں اور آگے بڑھیں. آپ کے وزیر اعظم عمران خان نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. ریفارم کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں اور جو حکومت کا پیکج ہے اس کے اندر 49 سیکشنز مختلف کچھ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں,
کچھ ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں اور کچھ تبدیل کیے جا رہے ہیں 49. ان میں سے میں 19 جو سیکشنز ہیں آج آپ کے سامنے ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا. 19 سب پہ نہیں میں بولوں گا. اس میں سے 7 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت نے, شہباز شریف صاحب نے کہا 3 سال سے تالا لگا دیا پارلیمنٹ میں. آپ جب سے بنے تھے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, آپ نے کتنے اجلاس کیے؟ وہ جو ریمانڈ والا اجلاس تھا اس کو چھوڑ دیجئے گا. ہر اجلاس منعقد ہوا ہے اور ہم نے اپنی گورنمنٹ کے پچھلے جو 2 سال تھے اس میں جو آئینی عرصہ دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ بیٹھے گی, کووڈ کے باوجود, مشکلات کے باوجود, اور بڑی تعداد پہ جو پارلیمنٹیرینز اور منسٹرز اور عملہ تھا ان کے انفیکشن لگنے کے باوجود بھی ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا. آپ نہیں تشریف لائے, یہ آپ کی مرضی تھی, لیکن اب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو اجلاس ہوئے ان میں سے صرف 3 کی میں جھلکیاں آپ کے سامنے, قوم کے سامنے آپ کے ذریعے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی جھلکی یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر پارلیمنٹیرین صاحب جو پچھلا بجٹ کا اجلاس تھا اس میں وہ کوٹ اتارنے اور منسٹر کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن تھا. اس کے بعد پھر ووٹ کی جو عزت تھی اس کی بحالی کا جب مرحلہ آیا تو ایک سابق پرائم منسٹر صاحب وہ غصے میں آگ سے بھرے ہوئے بولتے ہوئے چلے گئے اور جا کے انہوں نے اسپیکر کو, جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشنل اوتھ ہے جس کی, اس کا مائک چھیننے کے لیے انہوں نے مائک اٹھا لیا. یہ جمہوریت کا دوسرا حسن تھا. اور تیسرا یہ ہوا کہ ایک وزیر اعظم صاحب کھڑے ہوتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ, یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جوتا مارنا چاہتا ہوں کسٹوڈین کو, اور انہوں نے کہا کہ میں جوتا, جب آپ لوگوں نے باہر سوال کیا انہوں نے کہا میں تو اتار چکا تھا یا میں اتار رہا تھا اور میں نے مارنا تھا, آئی مین اٹ. حالانکہ کچھ دن پہلے وہ جوتا اچھالنے والے ایک لڑکے کو مارنے کے لیے اسی پارلیمنٹ کے باہر دوڑتے ہوئے آپ لوگوں نے کیمرے میں پکڑے. اب یہ سیریسنس کہاں ہے یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے جو تازہ ترین بھی میری بات ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے, اور پچھلی جو کیبنٹ کی تازہ ترین ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اب اس کو پوری قوم کے سامنے, سب سے پہلے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں جو پاکستان کی سول سوسائٹی ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ان کو ہم بریفنگز دیں گے, ان کو ہم اپنا یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ دکھائیں گے. پھر ہم APNS, CPNE, آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پریس کلبز ہیں ان کے جو آپ لیڈرز ہیں, کرتا درتا ہیں, جو آپ اس کے رکن ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز اور ہر وہ حلقہ جو اس میں کسی طریقے سے واچ ڈاگ کا یا انٹرسٹڈ ہے, سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو بھی ہم شامل کریں گے. میں اب آپ کو 3 ریفارمز پہلے بتاتا ہوں جن کے بارے میں ساری سیاسی جماعتوں نے لکھ کے کئی دفعہ کہا اور بول کے اس سے زیادہ دفعہ کہا. پہلا ریفارم ہے جو الیکشن کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, پاکستان میں دھاندلی ہوئی, کوئی پروف پیش نہیں کر سکا, الزام لگا, دھاندلی ہوئی. 2018, 19, 20 اور آج 21 ہے, کوئی ایک وہ کیس جو آپ نے کسی ٹریبونل میں فائل کیا ہے وہیں جا کے دھاندلی کا ثبوت آپ دیتے, کوئی ثبوت آپ کے سامنے نہیں آیا, لیکن نعرے لگ رہے ہیں ابھی تک کہ دھاندلی ہوئی. اسی طرح کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ کے اندر, اور انہوں نے ایک عدالتی مہم بھی چلائی اور ایک سڑکوں پہ بھی مہم چل گئی وہاں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب جس حلقے کی وہ بات کرتے تھے, جس کاؤنٹی کی بات کرتے تھے, جس اسٹیٹ کی وہ بات کرتے تھے, اس کا نتیجہ جب کھولا جاتا تھا تو وہاں الیکٹرانک ووٹنگ, EVMs کے ذریعے سے الیکٹرانک ووٹنگ ایک, اور دوسرا نیٹ کے ذریعے سے اور مختلف الیکٹرانک ذرائع سے ووٹنگ ہونے کی وجہ سے ایک الزام بھی وہ اپنا ثابت نہیں کر سکے, اور جو دھاندلی کی تحریک تھی اس میں سے ہوا نکل گئی. پاکستان کے پاس 2 آپشن ہیں کہ ہم کبھی اپنے ووٹ پہ اعتبار نہ پیدا ہونے دیں اور ووٹنگ کرانے والے اداروں پہ بھی پیدا نہ ہونے دیں اعتبار. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اعتبار پیدا کرنے کے لیے ہم دروازے کھولیں آئینی اور قانونی ترامیم کا. تو جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے
ان کے استعمال کے لیے الیکشنز میں سیکشن 103 اس کو ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں. یہ پہلی بڑی ریفارم ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ جگہ پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو آزمایا بھی تھا, اور جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن if I'm not forgetting, تو اس کا چوتھا سال ہے, وہ الیکٹرانکلی ووٹنگ ہوتی ہے, بڑے کانٹیسٹ ہوتے ہیں. جو پہلا الیکشن تھا اس میں جھگڑا پیدا ہوا, ری کاؤنٹ ہوا, عدالت میں بھی گیا اور وہ سیٹل ہو گیا, اس لیے کہ اس کے پیچھے بیک اپ تھا. اب جو ابھی کہہ رہے تھے فواد صاحب, ہم آپ کو بلائیں گے, آپ کو ہم وہ سسٹمز دکھائیں گے جو پی ٹی آئی نے نہیں بنائے, جو آپ کے قومی اداروں نے بنائے ہیں, بین الاقوامی اداروں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے جو چوائس کرنا ہے وہ آپ خود دیکھیے گا کہ ہم اسی طرح سے ہے وائر الیکشن ہونے دیں جن میں کوئی بھی آ کے کبھی ایک الزام آ جائے ڈسکا میں فائرنگ ہوگی, کبھی ایک الزام آ جائے کہ رات 11 بجے تک دیکھیے 249 میں کراچی میں وہاں بھی دھاندلی ہوتی رہی. اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. دوسرا بڑا ریفارم ہے کہ پاکستان سے باہر پاکستان کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کا سب سے بڑا ذخیرہ دینے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, ان کو ہم رائٹ آف ووٹ ایکسٹینڈ کرنے کے لیے سیکشن 94 میں امینڈمنٹ لا رہے ہیں. یہ دوسری بڑی ریفارم ہے. یہ ساری سیاسی جماعتوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اور جو بلکہ ریجن یا مذہب یا کسی اور بنیاد کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں, جو ہی وہ بیرون ملک جاتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں یار ہمارا کیا قصور ہے, ہم کما کے پاکستان کو پردیس میں سے بھیج رہے ہیں, ہمیں ووٹ کا رائٹ تو دو. آپ کے ملک میں افغانستان کے ووٹرز کو تو آپ رائٹ دیتے ہیں, امریکہ کے ووٹر کے لیے تو آپ رائٹ کریٹ کرتے ہیں, پاکستانی کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ اس پہ ہم ریفارم لا رہے ہیں. تیسری جو بڑی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نظر آنی چاہیے. اس کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت کے لیے ہم نے 2 ریفارمز تجویز کی ہیں. سیکشن 202 میں ایک ریفارم ہے, وہ یہ ہے سیکشن 202 کے مطابق کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ 2000 کی بجائے 10,000 یعنی 22 کروڑ کی آبادی ہے ان کے ممبرز ہونے چاہیے, تب ان کو رجسٹر کیا جائے. پہلی شرط یہ. اور دوسرا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ سیکشن نیا انٹروڈیوس ہم کر رہے ہیں 213A, اس کے مطابق ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنا سالانہ کنونشن منعقد کریں جس میں لوگ بول سکیں کہ وہ سیاسی جماعت کی کارکردگی کیا ہے, عہدیداروں کی کارکردگی کیا ہے, لیڈرشپ کا قبلہ کدھر جا رہا ہے, درست ہے یا نہیں ہے. یہ تیسری ریفارم تھی. چوتھی جو بڑی الیکٹرل ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف کے حوالے سے ہمیشہ شکایات اٹھتی ہیں, تو جو پولنگ آفیسرز یا سٹاف لگایا جائے گا سیکشن 15 میں امینڈمنٹ کر کے ہم یہ پروویژن لا رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے گا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے. مثال کے طور پہ اسجد ملی چیختے رہے وہاں جو آرو تھے ان کے بارے میں, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. مفتاح صاحب بھی چیخ رہے ہیں کسی ایک عہدیدار کے بارے میں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ چینج نہیں ہو سکا. وہ بھی آرو کے بارے میں فواد صاحب بتا رہے ہیں. تو یہ جو اپوائنٹمنٹ آف پولنگ سٹاف ہے, آفیسرز اینڈ سٹاف ود ان 15 days, اس اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ جو اگلی 5ویں ہے امینڈمنٹ وہ یہ ہے کہ لوگوں نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں. اب جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے جعلی ووٹ بنائے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جس نے اپنے مزاروں کے شناختی کارڈ لے کے ان کے اوپر ان کو کوئی 10 جگہ ووٹنگ کے لیے ان کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو فرضی ووٹرز پہ یقین رکھتا ہے, جو پرچی کو بھی پلید کر دیتا ہے, وہ اس سے سب سے زیادہ ڈرے گا. لیکن جو ریفارم کرنا چاہتا ہے, حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, وہ اس سے نہیں ڈرے گا. اس کے لیے جو ہم نے سوچا ہے راستہ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو نادرہ کا رجسٹریشن
کا ID ڈیٹا ہے نادرا والا، اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو الیکٹرل رولز انتخابی فہرستیں ہیں وہ تیار ہونی چاہیے. باقی سب جگہ ہم وہ نادرا کا ڈیٹا مانتے ہیں. احساس پروگرام ہے پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام جو غریبوں کے ڈائریکٹلی ان کو دیتا ہے شفاف طریقے سے پیسے. آخری جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں، پھر آپ سے بعد میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ ہم جو حلقہ بندی ہے، کراچی میں بھی سوال اٹھتا ہے، باقی جگہ بھی سوال اٹھتے ہیں، حلقہ بندیوں کو درست کرنے کے لیے ہم نے پہلے وہ کہتے تھے کہ اتنی آبادی ہو تو ایک آبادی ایسی ہوتی تھی جہاں آپ کو 3.5 لاکھ کا حلقہ ملتا ہے، اس کے ساتھ والا آپ کو پتہ لگا کہ وہ 77,000 کا حلقہ ہے. آبادی کی بنیاد کے اوپر اب ہم ختم کریں گے، اور اس سلسلے میں کچھ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں پروویژنز 2017 کے الیکشن ایکٹ میں سے، اور ہم ووٹرز کی بنیاد جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں نادرا کے، اس کی بنیاد کے اوپر کریں گے تاکہ حلقے بیلنسڈ بن سکیں. اور بہت سارے علاقوں میں جو آبادی کے مختلف ہیں سیکشنز جو شکایت کرتے رہتے ہیں، تو مجھے ابھی تک جو آپ نے سنا اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی ایک سیاسی پارٹی کو فائدہ دیتی ہو. 2 باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے 16 اکتوبر 2020 کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا قومی اسمبلی میں الیکشن امینڈمنٹ بل 16 اکتوبر کو، اور آج ہم مئی میں ہیں. ان کو فیصلہ کرنا تھا ودن 100 ڈیز، فیصلہ نہیں ہو سکا. اس لیے جو دوسرے ٹولز ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے. اور جو آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس وہ بھی ہم لا رہے ہیں. ایک الیکشن سینٹ کے اوپن آئیڈینٹیفائیبل ووٹ کے ذریعے سے کروانے کے لیے، اس لیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھ کے کہا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے کہ یہ کام کرنا چاہیے. یہ تو ان کا ایجنڈا ہو گیا جو ان سے نہیں ہو سکا تھا 10 سال میں، وہ اب عمران خان اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کے لیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے لیے دوسری آئینی ترمیم ہم لا رہے ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا ڈیبیٹ، جتنے سوال ہو سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے سب سے. اور یہ قوم کا کام ہے، یہ قوم کا سوال ہے، اور یہ قوم کے ایوان کا نہیں بلکہ قوم کے اداروں پہ جو الیکشن کے اور لیجسلیشن کے ذمہ دار ہیں ان پہ اعتماد کا سوال ہے. اس لیے اٹس اے کامن کوسچن فار ایوری کامن پاکستانی. نہیں پرائم منسٹر نے تو لیٹر لکھا ہے، لیٹر لکھا نہیں. طارق صاحب آپ نے فالو نہیں کیا. سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا تھا اسپیکر صاحب کو، اس کے بعد اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اپوزیشن کو بھی اور پیپلز پارٹی میں نون لیگ کو بھی اور PMLN کو بھی اور باقی پارٹیز کو بھی. پیپلز پارٹی نے اپنا ووکل پرسن نوید قمر صاحب کو بنا دیا ہے، PMLN نے اپنا کوئی بندہ اس کمیٹی میں نامینیٹ نہیں کیا ہے. سو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ PMLN کو نے نہ اس کا رسپانس دیا ہے نہ اس کا رسپانس دیا ہے، یہ آفیشیل ہے. اچھا میں طارق صاحب 2 فورم ایسے ہیں جہاں پہ اپوزیشن کو پہلے بھی دعوت دی جا چکی ہے. وہ فورم ہے پارلیمانی، سیاسی نہیں ہے، اس لیے وہاں تو آنا چاہیے. ایک کمیٹی بنائی باقاعدہ اسپیکر صاحب نے، اور دوسرا یہ تھا اس میں وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے کہنا بہت ضروری ہے، وہ تشریف نہیں لائے. دوسرا یہ تھا کہ جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا بھی پہلی دفعہ بائیکاٹ ہوا ہے، اور جب تک وہ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں آتے وہ کسی جگہ بیٹھ کے پارلیمنٹ کے کسی دوسرے فورم پہ، اس لیے کہ پارلیمنٹ کو ہم نے استعمال کرنا ہے لیجسلیشن کے لیے. دوسرا کوئی فورم بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ جہاں سے لیجسلیشن کے لیے ہم رجوع کر سکیں. یہ صرف اختیار ہے پارلیمنٹ کا، اس لیے وہاں تو ان کو آنا چاہیے. پارلیمنٹ ہماری نہیں ہے، ان کی بھی ہے. جی اب
पंजाब हुकूमत का अपना एक इशू है, वो उसको डील कर रहे हैं अकॉर्डिंग। जी अवैस देखिए जी, जितने भी सवालात उठाने हैं, हुकूमत किसी सवाल से नहीं घबराती, वो ज़रूर उठाए जाएं। जितनी भी बातें करनी है, जितने एतराज़ात करने हैं, मैंने आपको एक डेट दी है, ये चेक कर लें। आप भी क्या नहीं करते हैं रिपोर्टिंग पार्लियामेंट की, कि ये जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है मेरे हाथ में इस वक्त, ये कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस किया 16/10/2020 को। उस दिन भी उनका बाइकआउट था। तो हम क्या कर सकते हैं? और हम कौमी असम्बली में जब जाते हैं, ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, आज तक देखिए, आप चेक करें, मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए हम दोनों यहाँ नहीं बैठे, आप चेक करें और कौम को बताएं कि क्या अपोजिशन ने पिछले साल अक्टूबर से लेकर आज तक कौमी असेंबली में कोई अमेंडमेंट अपनी तरफ से डाली है, कोई तजवीज़ डाली है? हमसे नहीं बात करना चाहते तो ना करें ना, वहां उन्होंने डाली है। मैं अपना जवाब नहीं देना चाहता, जवाब मुझे पता है वैसे। हाँ, एक सेकंड। देखिए, चारों सूबों के अंदर और जीबी के अंदर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के अंदर हर जगह अलहदा हर यूनिट के अंदर एक डिस्पेंसेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। जब हम बात कर रहे हैं तो ये उन हलकों का आपस में वो तनासुब निकालेंगे जो बलूचिस्तान के अंदर हैं, उनको इस्लामाबाद पिंडी से कंपेयर नहीं किया जाएगा। नहीं, थोड़ा सा नहीं, एक मिनट, जो आपने बात की ना, मैं थोड़ा जस्ट बनाने के, हर हलकों जो है ना, वो सूबों में ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है कि किस सूबे की कितनी नशिस्तें हैं। उस सूबे के अंदर जो डिमार्केशन हो रही है वो इस वक्त आबादी की बुनियाद पे हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर बलूचिस्तान की 50 सीटें हैं तो वो 50 सीटें जो हैं वो आबादी की बुनियाद पे हो रही हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो हमें बताया है वो ये कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो 50 सीटें इक्वल वोटर बेस पे होनी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि हल्के का वोटर जो है वो 3 लाख है और दूसरे हल्के का वोटर 70,000 है। ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसको ख़त्म करें, बाकी उसका फ़र्क नहीं जो पड़ेगा। दूसरा जो आपने सवाल पूछा RTS और वो अपना मशीनों का, मशीनें हैक होती हैं जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं। ये जो टेक्नोलॉजी हमारे लोगों ने डेवलप की है और जो बाकी दुनिया में है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं, जैसे एक समझिए कि बक्से हैं। ये सिर्फ जो बैलेट पेपर है उससे एक स्टेप हम आगे गए हैं। सो इसका इंटरनेट चूँकि कनेक्टेड नहीं है, लिहाजा इसके हैक होने के इम्कानात लिटरली सिफर है। और जो बाकी जो है वो भी उसको जो है वो हम दिखा देंगे। तीसरा जो सवाल है कि आपने जो हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, देखें हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और PMLN नहीं देना चाहते, वो आए खुल के कहीं कि नहीं देना चाहते। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम उनको देना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक जो आपने हैकिंग की बात की ना, ये बहुत बड़ा एक इशू, इसको डिस्कस किया जा रहा है और फिर मैं तनवीर साहब आपके पास आता हूँ। बहुत बड़ा इशू है। मैं आपके सामने, आप फिगर अगर इनकरेक्ट है करेक्ट कर लीजिएगा, $1 ट्रिलियन की रोज़ाना बैंकिंग होती है टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर। कितने हैक होते हैं? दूसरी तरफ जब हैकिंग है तो 12 साल का एक लड़का अमेरिका के सबसे बड़े इदारे को भी हैक कर सकता है। जो ह्यूमनली पॉसिबल जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने इलेक्शन करना है, कराना है, भुगतना है, हिस्सा लेना है, वो सब जो भी तजावीज़ हमको देंगे, उन तजावीज़ का कोई ना कोई उपाय या हल निकाल के उनको हम सेटिस्फाई करें। तीन साल पहले की थी। वो तो शामिल करने का हक देने की
دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو اب میں آپ کو 7ویں بات بتا دیتا ہوں جو میں نے سب سے پہلے اوپر میرے نوٹس میں لکھی ہوئی ہے جو بل والے ہیں کہ مور فائنینشیل اٹانومی ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان، سیکشن 11 سب سیکشن 2 کو ہم امینڈ کر رہے ہیں. کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں جہاں میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہماری ہے، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے، علیحدہ سے ادارہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ساری جتنی بھی ہمارا اس سلسلے کا جو مرحلہ چلے گا اور جو چل چکے ہیں ساری جگہ کنسلٹیٹو پروسیس ہو رہا ہے. اور ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا جو اس کا پہلو ہے کہ یہ کہنا شہباز صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں ساری دنیا نے ترک کر دیا ہے، انڈیا میں کس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں جی، اور بے شمار دوسرے ملک ہیں جو میں نام لے سکتا ہوں. تو اس لیے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. آپ بات کرنا چاہتے ہیں، کمیٹیاں میں نے آپ کو گنوا دی. ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو اسپیکر صاحب والی ہے، ایک آپ کے پاس کمیٹی وہ ہے جو ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے، تیسری کمیٹی آپ کے پاس اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، چوتھی اگر کہیں گے تو ہم سمجھیں گے 3 کے بعد وہ پنجاب وچ کہندے نہ 3 وارہ ہوندی ہیں، اس کے بعد اگر آپ کوئی بات کریں گے ہم سمجھیں گے آپ کمیٹی کھیلنا چاہتے ہیں، پھر ہم پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے. جی صدیقی صاحب. دیکھیں ہمیں اپوزیشن کے اس وقت امینڈمنٹس کرنے کے لیے ہمیں اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس قومی اسمبلی میں بھی اکثریت ہے، ہمارے پاس سینٹ میں بھی اکثریت ہے. ہم صرف یہ البتہ جو اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی اور PMLN اپنا سٹانس دے دیں. وہ اگر اوورسیز پاکستانیز کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں دینا چاہتے، ووٹنگ کا حق نہیں دینا چاہتے، تو وہ دونوں پارٹیز اپنا سٹانس جو ہیں وہ دے دیں ہمیں. ظاہر ہے وہ اس کے لیے ہمیں ان کی مدد چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی. باقی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس اپنی اکثریت ہے، ہم کر سکیں گے. اس کے باوجود ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کنسنسس سے ہوں. ابھی ڈاکٹر بابر رحمان صاحب نے جو آپ کے سامنے 7 جو میجر امینڈمنٹس پڑھی ہیں، مجھے آپ بتائیے اس میں کس پہ اعتراض ہے؟ اگر آپ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا آپ یہ جو ووٹس، یہ تو خود پارلیمنٹ میں تمام پارٹیز نے اس کو دیا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہ کنسنسس سے جائیں، لیکن اگر کنسنسس نہیں ہوگا ہمارا راستہ بالکل واضح ہے، ہم اصلاحات کی طرف جائیں گے. آخری دیکھیں میرا اعتراض ہی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں، احسن اقبال صاحب ہوں، انہوں نے دیکھے بغیر ہی ریجیکٹ کر دیا. بھئی آپ پہلے دیکھیں، اپنے ٹیکنیکل لوگ بنائیں، بیٹھیں اور ان کو ذمہ لگائیں کہ آپ دیکھیں اس کے اوپر ہمیں رپورٹ کریں. کچھ سنجیدہ بات تو کریں نا. یہ تو کوئی بات نہیں کہ چونکہ حکومت کہہ رہی ہے تو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو وہ تو پھر بیلٹ، وہ تو پھر دیکھیں جس ملک سے ایک سیکنڈ سر، جس ملک سے ایک سینیٹر اتنا لمبا غائب ہے اور اس کا لیڈر غائب ہے، اور ہم ایک امینڈمنٹ لا رہے ہیں وہ بھی کہ جو قومی اسمبلی یا سینٹ یا کسی بھی منتخب ادارے میں، اس لیے کہ جاوید ہاشمی کیس میں یہ 79 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے جس کو ہم امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں کہ حلقہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. وہ ٹی وی پہ آتے ہیں، پاکستان نہیں آتے. 60 دن جو حلف نہیں اٹھائے گا وہ سیٹ سے جائے گا. بولے ریفارمز کے اوپر رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں وہ تو پہلے ہی ہم جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بار کاؤنسل جو ہے وہ الیکٹرک ووٹنگ کے اوپر چلی گئی ہیں، باقی جگہوں کے اوپر آپ جائیں. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں ڈیمونسٹریشن ایک دیتا ہوں، اس میں آپ دیکھیے گا وہ اینڈرائڈ فون وغیرہ سے بھی بہت آسان ہے اس کو. تھینک یو سر. تھینک یو.